अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अज़रा आलम और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं केयर प्लस और मालूमाती सेहत अफ़ज़ा पॉडकास्ट। आज का मौजू नहायत अहम और बरवक्त है क्योंकि हालिया दिनों में एक तेज़ बुखार, खांसी, जिस्म दर्द और कमज़ोरी की शिकायत आम हो चुकी हैं और आवाम की एक बड़ी तादाद इसे कोविड से तशबीह दे रही है। इसी उलझन को दूर करने और सच्चाई को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज़ सेहत डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, जिनकी तहकीक, तजुर्बा और इल्म ने हज़ारों मरीज़ों को दुरुस्त राह दिखाई। आज हम जानेंगे, क्या ये वायरल बुखार कोविड का नया रूप है? क्या हमें घबराने की ज़रूरत है या सिर्फ एहतियात ही काफ़ी है? आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का थैंक यू सो शुक्र। मच फॉर जॉइनिंग अस। मोस्ट वेलकम जी, थैंक सबसे यू। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आजकल वायरल है, फ्लू, फीवर, खांसी, जिस्म में दर्द, ये कितना वायरल हो चुका है और इसकी अलामात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असरा देखिए, जो आजकल अभी हमारे पास अलामात आ रही हैं, मरीज़ जिसके साथ डॉक्टर के पास आता है उसमें ये बहुत ही डिफ्यूज़ किस्म की अलामात हैं। इससे जी। मतलब ये है कि जिस्म में दर्द होना, आँखों पे बोझ होना, उल्टी महसूस करना, कुछ लोगों का पेट भी ख़राब हो जाता जी। है, जिस्म का टूटना, उसके साथ साथ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये वो अलामात हैं जो जनरली आजकल किसी भी पेशेंट के साथ हम देख रहे होते हैं। अब या तो ये प्रॉपरली बीमारी है, यानी कि कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन है जी। जिसमें कोई भी वायरस हो सकता है, और वो वायरस आजकल जिस तरह से हम देखते हैं, मैं टेक्निकल नाम लेता चलूँ, आरएसवी है, इन्फ्लुएंज़ा है, H1N1 है, इस तरह के कुछ वायरसेस हैं जो अमूमी तौर पे हमारी सांस की जो निज़ाम तनफ़ुस है जी। उसके ऊपर अटैक करते हैं। साथ ही साथ आजकल चूँकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं बारिशें भी कम हुई हैं, जी। डस्ट, गर्दो गुबार, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो एलर्जी के सिम्पटम्स के साथ भी आते हैं। जी। तो ये एलर्जी के सिम्पटम्स भी हो हो सकते हैं। सकती हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये अलामात तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, लेकिन क्या ये वाक़तन वायरल इन्फेक्शन है या नहीं, जब तक इसका टेस्ट नहीं किया जाता प्रॉपरली, हिस्ट्री यानी कि ये अलामात कब शुरू हुई, कैसे हुई, कितनी हैं, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता, तब तक बताना थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। एक दूसरी जानिब इस वायरल इन्फेक्शन को जो है कोविड की एक नई किस्म भी कहा जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये कोविड-19 की कोई न्यू किस्म है? बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे पास आजकल जो मरीज़ आते हैं जी। वो खुद कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो ये कोविड 4 हो गया है, और अच्छा। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो कोविड जो है दरअसल चूँकि वो एक वायरल बीमारी थी, और जी। वायरल बीमारी में सबसे अहम तरीन चीज़ है कि वो निज़ाम तनफ़ुस यानी कि सांस की बीमारी थी, फेफड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती थी। बाकी भी अटैक्स जो हैं वो ऑर्गन्स पे होते थे, जिगर, दिल, गुर्दा, इसके ऊपर भी मसले जी। बनते थे, लेकिन जो निज़ाम तनफ़ुस है वो सबसे ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर होता था। तो अब लोग एक दफ़ा दोबारा ये समझते हैं कि शायद चूँकि 2020 में जो कोविड था उससे अब काफ़ी हद तक लोगों को क़ुव्वत मुदाफ़अत आ चुकी है, जी। इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो अब जो इस वक़्त अलामात आ रही हैं वो भी कोविड ही है, लेकिन वो माइनर कोविड है। तो ओके। एक लिहाज से शायद आवाम को समझाने के लिए मैं इसको प्रोपेगेट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि कोविड का जो एक उस वक़्त खौफ बना था, बहुत। उसकी वजह से लोगों ने मास्क का इस्तेमाल, ग्लव्स का इस्तेमाल, साबुन से हाथ धोना, सफाई-सुथराई का ख़्याल, ये तमाम चीज़ें करना शुरू कर दी शुरू कर थी। दी थी। तो शायद अगर हम इसको कोविड 4-5 कहना शुरू कर भी दें, तो लोग अपनी सफाई-सुथराई का ज़्यादा ख़्याल रखेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। उस लिहाज से हम कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम ये जज करना चाहें कि ये कोविड है, ये जो वायरल है, इसमें डिफरेंस कैसे हम मालूम कर सकते हैं? क्या इनकी अलामात में डिफरेंस है? देखिए, इसमें थोड़ा-सा टेक्निकल बात आ जाती है, और इस तरह के मरीज़ जो कि बाज़ाब्ता अपना डायग्नोसिस और तशख़ीस चाहते हों, उनमें अमूमी तौर पे हम मशवरा देते हैं कि वो अपना टेस्ट करवा लें। ठीक है। इसमें जो बिलख़ुसूस ख़ास तौर पे टेस्ट किया जाता है वो पीसीआर का टेस्ट है। जी। वैसे हम मुख्तलिफ़ और भी टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से कुछ थोड़ी बहुत समझ-बूझ लग जाती है कि ये बीमारी किस तरफ जा रही है। पीसीआर जो है वो कोविड के लिए आप समझ सकती हैं, पहले भी बहुत सारे लोग जो है ये पहले कराते रहे थे। पीसीआर का टेस्ट होता है, कोविड पीसीआर किया जा सकता है। बाकी जो वायरसेस हैं उनका अपना-अपना पीसीआर या अपना अलग से टेस्ट होता है। ठीक है। वो करवा के उसके मुताबिक फिर ये देखा जा सकता है कि ये बीमारी कौन-सी है।
ٹھیک ہے، تو آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کوئی اگر ان علامات کو ظاہر کر رہا ہے اپنی باڈی میں، اس کو یہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے کووڈ کا یا کوئی دیکھیے اور؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں پاپولیشن ڈویژن تھوڑی کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے۔ ہوگی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں پہ ہمارے پاس ریسورسز کی کچھ حد تک بہرحال کمی رہتی ہے. اس میں جو ایکسٹریمز آف ایجز ہیں، جیسے ایسے اشخاص، ایسے لوگ جو کہ 60+ ہیں یا 80+ ہیں، یا ایسے لوگ جنہیں شوگر ہے، جی بلڈ پریشر ہے، گردے کے مریض ہیں، ان کی عمر بے شک 40-45+ میں بھی ہو، ایسے لوگوں کو ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. یا ٹھیک ہے۔ ایسے بہت چھوٹے بچے ہوں جن کی عمر 12 یا 15 سال سے کم ہے، ایسے بچوں کے حوالے سے بھی ٹیسٹ کروانا زیادہ بہتر رہ سکتا ہے. یہ جو ٹیسٹنگ ہے یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ ہے وہ کس سوشل بیک گراؤنڈ کے جی ساتھ ہے، اور میڈیکلی ڈیموگرافکلی اس پیشنٹ کی صورتحال کیسی ہے، کیسی ہے؟ اس کے مطابق ہم ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں. بالکل. اچھا، ایک مت تھی اس ٹائم جب کووڈ بڑی ہائپ پہ تھا، لیکن یہ بھی بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس ٹائم بھی ڈرتے ہوئے کووڈ ٹیسٹ نہیں کروایا، لیکن انہوں نے فیک ڈاکیومنٹس یا وہ فیک ایک کارڈ اپنا ضرور بنوا لیا تھا. تو اب کہا گیا تھا اس ٹائم کہ یہ جو انہوں نے کووڈ کی ویکسین لگوائی ہے 2 سال کے بعد یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، مطلب یہ مر جائیں گے. تو 2 سال گزر چکے ہیں اور اب یہ مطلب ایک وائرل دوبارہ سے آ گیا ہے، اور وہ لوگ تو جنہوں نے چلے ویکسین نہیں لگوائی، جنہوں نے لگوا لیا، وہ ان کو زیادہ خدشہ ہے کہ شاید یہ اسی ویکسین کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہ ہو رہا ہو. تو وہ کیا مت تھی ایک؟ دیکھیے، اس کی میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں اور بڑی کوئکلی یہ مثال دیتا چلوں کہ رمضان المبارک میں اکثر لوگ تربوز کا بہت استعمال کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی. اور بہت سارے لوگ شروع کے روزوں میں آ جاتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس کلینک میں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پیٹ خراب ہو گیا ہے، کوئی لوز موشن ہو گئے ہیں، وہ اصل میں ہم نے افطاری میں تربوز کھایا تھا، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو یہ ایٹریبیوشن یا پھر کوریلیشن مریض خود ہی کر لیتا ہے خود کر لیتے کہ ہیں، میں نے وہ تربوز کھایا تھا نا، اسی کا قصور ہے، اسی کی وجہ سے یہ مسئلہ بالکل ہوا ہے. ایزیوم کر تو لیتے بالکل یہی چیز جو ہے ہمارے پاس دوائیوں کے حوالے سے ہے، ویکسینیشنز کے حوالے سے ہے. اور بدقسمتی سے واقعتاً کووڈ جب ہوا اور اس ٹائم پہ ویکسینیشن پہ لوگوں کو مائل کرنا، سمجھانا، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک تھا جس میں ڈیفینیٹلی. بہت سارے اس طرح، جس طرح آپ خود میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، بہت سپورٹ کیا، تبھی لوگ قائل ہوئے اور جی اس کے بعد ویکسینیشن کی طرف آئے. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جو بھی علامات ہیں، جو بھی بیماری ہے، وہ اپنے تئیں خود ایک بیماری ہے، اور لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی فلاں دوائی کھائی ہے، فلاں خوراک کھائی ہے یا فلاں ویکسینیشن لگوائی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے. بہت ممکن ہے کہ اگر آپ نے وہ ویکسینیشن نہ لگوائی ہوتی تو آپ کو بجائے کہ ہلکی پھلکی کھانسی کے آپ کو مکمل نمونیا ہو جاتا، آپ وینٹیلیٹر پہ ہوتے یا آپ ICU میں داخل ہوتے. لہٰذا میں ایک دفعہ دوبارہ یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو دوائیاں ہیں وہ جی ڈاکٹر کی پرسکرپشن اور تجویز کے مطابق استعمال کرنی چاہیے، اور استعمال کرنے کے بعد اس بات پہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ آپ بہتر ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے، بجائے کہ ہم اس دوائی کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ نہیں یہی ہمارے تمام مسئلوں کی جڑ ہے. جڑ ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر، اب جب یہ کووڈ ہائپ پہ تھا 2020 میں، تو بہت سے مریض ایسے تھے جن کو سمٹمس کوئی شو نہیں ہو رہے تھے، لیکن ان کا کووڈ پازیٹیو آیا تھا. سو اس کی کیا ریزن تھی؟ وہ کیسے مطلب پتہ چل رہا تھا؟ دیکھیے، کووڈ دراصل ایک ایسی بیماری ہے جو مختلف سٹیجز کے اوپر اور مختلف اعضاء کو مختلف طریقے سے اٹیک کرتی تھی. ٹھیک ہے. سانس یا پھیپھڑوں کو تو بلا شبہ وہ اس کا پرائمری ایک سورس تھا، پرائمری جگہ تھی جہاں پہ اٹیک کرتی تھی، لیکن دل، جگر، گردہ، ایون دماغ، جی یہاں تک بھی جو ہے کووڈ کا وائرس دیکھا گیا تھا. میں یہ بات اہم بتاتا چلوں کہ دیکھیے، کووڈ PCR جو ہے اس کی بھی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. جی اگر آپ آج علامات محسوس کر رہے ہوں اور شام کو ہی اپنا ٹیسٹ کروا لیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا. اسی طرح بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. آپ اگر اس ٹائم پیریڈ سے پہلے ٹیسٹ کروائیں گے یا اس ٹائم پیریڈ کے بعد ٹیسٹ کروائیں گے تو پروبیبلی آپ کا وہ ٹیسٹ نیگیٹو ہی آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی بندہ کوئی بیمار ہو، ہماری تجویز، میں بحیثیت ایک عام شہری کہتے ہوئے، ڈاکٹر اگر نہ بھی سمجھا جائے فار اے مومنٹ، یہ کہ ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیا جائے، کیونکہ وہ جو کلینکل ایکیومن تجربہ اور مریضوں کو ایک نظر شناسی ہوتی ہے جی وہ ایک ڈاکٹر ہی کی ہو سکتی ہے. بالکل ٹیسٹ آپ کا بے شک نیگیٹو ہی آئے، دوائی تو ہم نے مریض کو دینی ہے نا، بالکل. ٹیسٹ کو تو نہیں ٹریٹ کرنا. تو یہ ضروری ہے کہ مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اپنی تشخیص کروائے.
بالکل. جن افراد کو پہلے کووڈ ہو چکا ہے تو اب جو یہ وائرل ہے کیا ان کے اوپر زیادہ متاثر کر سکتا ہے ان کی صحت کو؟ جی ہاں، اس میں یہ بھی ضروری ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں میرے پاس کچھ پیشنٹس آئے تو انہوں نے ہسٹری میں سب سے پہلے یہی بتایا کہ ڈاکٹر صاحب انہیں آج سے 4 سال پہلے کووڈ ہو چکا ہے اور ان کی جو سانس یا آکسیجن لیول ہے وہ کم ہی رہتا ہے. تو بہت سارے ایسے پیشنٹس دیکھے گئے ہیں جو خاص طور پہ ذرا بڑی عمر کے ہیں، جی. ان میں یہ پرابلم ضرور ہوا ہے. اور چونکہ آلریڈی اگر لنگ یا جو پھیپھڑے ہیں وہ ڈیمیجڈ ہوں تو پھر جو نیا اٹیک ہے وہ ڈیفینیٹلی چاہے کم ہی ہو، مائنر ہو، وہ ان کے لیے تھوڑا ڈیڈلی یا لیتھل ثابت ہو سکتا ہے. بالکل. یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی وائرل بخار پھیل رہا ہے اس کی رفتار کتنی تیز ہے اور کن افراد کو زیادہ خطرہ ہے اس سے؟ دیکھیں، میں ایک کہتے ہیں نا گھر گھر کی بات ہے، تو ایک جو مریض اکثر میرے سامنے آ کے استعمال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ وائرل جو ہے نا اس نے ہمارے گھر کا دروازہ کھولا، سب سے ملا ہے اور اب واپس چلا گیا ہے. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر میں اگر ایک شخص کو بھی اس طرح کی علامات ظاہر ہو جائیں تو پھر باقی جو گھر والے ہیں، رہائشی ہیں، تقریباً کم و بیش سبھی اس سے گزرتے ہیں. اور گزرنے کے بعد پھر یہ ایج پہ، پھر اس کے بعد باقی 7 اور بیماریاں کتنی ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ ذرا جلدی بہتر ہو جاتے ہیں، کچھ کو دوائیوں کے ساتھ بھی آرام آنے میں وقت لگتا ہے. تو یہ تو بات بالکل درست ہے. پھر آج کل چونکہ اسکول کالجز بھی اسی طرح سے کھلے ہیں، اوپن ہیں، کلاسز میں بھی اب ساتھ ساتھ ہی بیٹھا جاتا ہے. تو پھر اگر 1-2 بچے بھی اس کا کلاس میں بیمار ہوں تو باقی بچے ساتھ پھر بیمار ہو ہی جاتے ہیں. پھر وہیں بچے جب گھر جاتے ہیں تو وہیں بات ہو گئی کہ جب وہ ایک دفعہ گھر میں داخل ہو گیا تو سب سے مل کر ہی جاتا ہے. بالکل. کووڈ کی تو یہ صورتحال تھی کہ جس کو کووڈ ہو گیا اس کو ہم نے بالکل کرنٹینہ کر دیا ہے اور اس نے ماسک اور کسی سے کھانا پینا الگ، ہاتھ ملانا بھی مطلب کوئی نہیں چاہتا تھا، تو ڈر ہی اتنا تھا اس کا. بالکل. اب یہ جو وائرل ہے کیا یہ بھی لائک پرسن ٹو پرسن زیادہ خطرہ ہے پھیلنے کا؟ دیکھیے، جنرلی اسپیکنگ کووڈ کا جو ہمارا R0 تھا جس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص سے کتنے اشخاص کو لگ سکتا ہے، تو وہ تقریباً 3 سے 4 افراد کا ضرور تھا. اسی طرح سے ہمارے پاس موجودہ جو وائرل سکنسز اور بیماریاں ہیں، انفلوئنزا ہو گیا یا RSV ہو گیا، ان کا بھی R0 یعنی کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے جو لگنے کا فگر یا نمبر ہے وہ بھی کم نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص کو لگ چکا ہے تو آگے آپ 2 سے 5 افراد کو یہ بیماری لگا سکتے ہیں. اس میں کووڈ والی یا قرنطینہ والی بات تو شاید میں اس طرح سے نہیں کہوں گا، لیکن احتیاط بہرحال بیماری سے تو بہتر ہی ہے. بالکل. میں علاج کا ذکر نہیں کر رہا، احتیاط بیماری سے بہتر ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں تو پھر اس بیماری سے بچ بھی جاتے ہیں. بالکل. تو ضروری ہے میرے خیال سے احتیاطی تدابیر ہیں کچھ، ان کو ضرور عمل میں لایا جائے. اس وقت یہ جو وائرل ہے اس کا علاج کیا ہے؟ کیا اینٹی بائیوٹکس ہیں یا صرف آپ احتیاط اور ہائیڈریشن کے ساتھ اس کو کور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جنرلی وائرل جو ہے اس کا جو علاج ہے وہ سپورٹیو کہتے ہیں ہم اس کو، جس کے اندر اچھی خوراک، پانی اپنے جسم میں پورا رکھنا، مختلف قسم کے مشروبات کا استعمال، طاقتی غذا کھانا، پراپر ٹائم پہ سونا، پراپر ٹائم پہ اٹھنا، کچھ ہلکی پھلکی ورزش، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے جسم کو تقویت پہنچاتی ہیں. اور یہ ضروری ہے، اہم ہے کہ آپ اسی لحاظ سے اپنے آپ کو چلائیں. بیجا دوائیوں کا استعمال جس طرح بدقسمتی سے کووڈ کے زمانے میں بھی کیا گیا تھا، اینٹی بایوٹکس میں بہت ساری اینٹی بایوٹکس اتنی بدنام ہو گئی تھیں کہ اب وہ بہت حد تک اثر کرنا بھی چھوڑ چکی ہیں. ایز این ICU کنسلٹنٹ بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ دوائیاں ہمارے پاس جو 2019 اور 20 میں مختلف جراثیم اور مختلف بیماریوں میں ہم استعمال کیا کرتے تھے، آج جب ہم ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جراثیم ان تمام دوائیوں کو ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوائی اگر آپ استعمال کر بھی لیں تو وہ ان جراثیم کو مار نہیں سکتی. تو ہمارے پاس ایک ترقی پذیر یا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے طور پہ دیکھا جائے تو پہلے ہی اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ کم ہیں، اتنی ہمارے پاس جدید ادویات موجود نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی بایوٹک کا خاص طور پہ استعمال بغیر تجویز کے نہ کیا جائے. بالکل. تو عام شہری، اگر کوئی عام شہری ہے اس کو کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، کن علامات ظاہر ہونے پر اسے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کر لینا چاہیے؟ دیکھیے، جنرلی اس میں عمومی طور پہ جو علامات ہیں جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آپ نے خود بیان کیا، نزلہ، زکام، آنکھوں پہ بہت، سر میں درد، جسم کا ٹوٹنا، یہ بہت کامن علامات ہیں. لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کا بخار بہت تیز ہو رہا ہے،
بخار کے ساتھ ساتھ جسم کو، جس کو ہم بریک بون فیور کا نام دے رہے ہوتے ہیں، کہ ہڈیاں بالکل ٹوٹتی چٹکتی محسوس ہو رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو چکر آ رہے ہیں اور بہت شدید چکر آ رہے ہیں، یا گھر پہ اکثر لوگوں کے بلڈ پریشر کے اعلیٰ موجود ہوتا ہے اور بلڈ پریشر اگر بہت کم جا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ آپ ماہر معالج کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ایک بہتر علاج آپ کو جلد از جلد تجویز کیا جا سکے. ٹھیک ہے. آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ابھی جو وائرل ہے اس میں بھی آپ کو ماسک کا استعمال، ہینڈ سینیٹائزر، اس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ بہت اہم اور بہت ضروری ہے عذرا، آپ نے بات کہی ہے، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو احتیاط ہے ایک دفعہ دوبارہ وہ بیماری سے بہتر ہے. احتیاط میں ہینڈ سینیٹائزر یا پھر صابن کے ساتھ ہاتھوں کا دھونا، صاف ستھرا رہنا، کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا، ماسک کا استعمال، کچھ تھوڑا بہت جو ہم اس وقت حفاظتی فاصلے کی بات کیا کرتے تھے اس کو قائم رکھنا، یہ تمام چیزیں اگر ابھی بھی کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بیماری، نہ صرف یہ جو آج کل کا وائرل ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی جو بیماریاں ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. بالکل. حکومت کو اس حوالے سے اور جو ہمارے محکمہ صحت ہے اس کو کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس کو کم کیا جا سکے؟ دیکھیے کچھ چیزیں جو حکومتی سطح پہ کی جا سکتی ہیں وہ ہماری بالخصوص جو الرجک ایلیمنٹس ہیں اس کو کور کیا جا سکتا ہے. ملبری ہمارا ایک ایسا درخت ہے جس کی الرجی اور اس کے جو سیڈس اینڈ سپورس کا ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے، اس کی پرسنٹیج اسلام آباد میں. اس کو میں سمجھتا ہوں کور کرنا، کنٹرول کرنا وہ حکومت بآسانی کر سکتی ہے. دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ جو BHUs ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ڈسپنسریز ہیں، اسلام آباد ہے یا پھر باقی تمام شہر جو پاکستان کے ہیں، ان میں جو فار فلنگ ایریاز میں، پیریفریز میں چھوٹے چھوٹے ہسپتال کہتے ہیں، BHUs کہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ان بیماریوں کا جو علاج ہے وہ بر وقت اور ہر وقت موجود ہونا چاہیے. یہ اگر وہاں پہ موجود ہوگا تو پھر جو لوگ ہیں انہیں مین سینٹرز پہ نہیں آنا پڑے گا، ایک گاؤں سے اٹھ کے کسی بڑے ہسپتال کی طرف فقط نزلے زکام کے لیے نہیں آنا پڑے گا. اگر مریض سیریس ہوتا ہے تو پھر یہ مریض جو ہے باضابطہ ریفر ہو جائے گا اور مین سینٹر کی طرف آ جائے گا. ورنہ BHUs وغیرہ کو اس وقت اتنا جو ہے آپ سمجھ لیں اسلحے سے لیس کر لینا چاہیے، اسلحے سے مراد دوائیاں ہیں، کہ وہ وہیں پہ عوام جو ہے اپنا علاج کروا کے گھروں کو جا سکیں. یہاں پہ میں یہ چیز ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ یہ اسلحے سے لیس ہو بھی تو آئی تھنک یہ دیتے نہیں ہیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی تھنک دیٹس ٹرو. موسٹلی جب چھوٹی تھی، ہمارے گھر کے پاس ایک تھی ڈسپینسری ایک بلاک میں، ہم جاتے تھے اینڈ دے ور لائک وی ڈونٹ ہیو دس میڈیسن، آپ اس دن آ جائیں، اس دن آ جائیں. اب یا تو ان کے پاس تھی نہیں اور یا وہ اپنا اسلحہ دینا نہیں چاہتے، آئی ڈونٹ نو، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میرے خیال سے اس میں یہ ضروری ہے، دیکھیں کہ جب ایک BHU ڈسپینسری کا جو ہے نا کوئی ایک جواب دہ موجود ہوگا، ایک کوئی ڈاکٹر لیول کا بندہ ہو، ایک طرف آپ ڈاکٹر کو روزگار بھی دے دیں گے اور دوسری طرف جو عوام ہے اس کو سہولت بھی دے دیں گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر، ہمارے پاکستان میں یہ دیکھنے میں بہت آتا ہے کہ جب ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں تو موسٹلی ہم پہلے خود ہی گھر میں ریمیڈیز کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے 1 دن 2 دن، اور وہ جب بگڑ جاتا ہے، بڑی بات بن جاتی ہے، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کی زحمت کرتے ہیں. دیکھیے انفارچونیٹلی ملٹیپل ریزنز ہیں اس کے. جب ہمارا ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے کمیونٹی میڈیسن کے حوالے سے پاکستان کو جب آپ اس پہ پرکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کچھ غربت کا معاملہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر اس کے ساتھ جو ایکسیسیبلٹی ٹو ہیلتھ کیئر ہے کہ آپ ایک ماہر معالج کے پاس کس طرح پہنچیں گے، کیسے پہنچیں گے، اور کیا اس کی فیس برداشت کر سکیں گے یا نہیں. اسی طرح کسی بڑے ہسپتال تک آپ کس طرح پہنچیں گے، اور اگر وہاں پہ آپ کے پاس رکنے کا، آپ کے پاس قیام کا کوئی سلسلہ کوئی اس طرح موجود ہے بھی یا نہیں. تو یہ تمام ایسے فیکٹرز ہیں جو بدقسمتی سے عام عوام کو یا پھر ہمارے دیہی علاقے میں رہنے والے لوگوں کو اس بات پہ مجبور بھی کرتا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو یہاں گھر کے آس پاس ہی کچھ لے لو، اگر بہتر ہو گیا تو ٹھیک، زیادہ سیریس ہو گئے تو بڑے ہسپتال چلیں گے. میں ایک چیز بڑے واضح کرتا چلوں کہ ہم ڈاکٹرز ضرور ہیں، مسیحا ضرور کہا جاتا ہے، اور وہ اس سینس میں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح بچا لیں وہ سامنے انسان جس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ کوئی تعلق شاید بالکل نہیں، ہم اسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں، لیکن دل سے ایک خواہش اٹھتی ہے، اور پھر ہمارے ہاتھ پاؤں دماغ اسی طرح کام کرتا ہے کہ کسی طرح بچا لیں. یہ مسیحائی ہے، لیکن مسیحائی ہے، خدائی نہیں ہے. ہم خدا نہیں ہیں کہ اس کی
موت کو زندگی سے بدل سکیں. لہٰذا ایک دفعہ دوبارہ ایک طرف حکومت کا یہ کام ہے کہ دیہی علاقوں میں کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو، بے شک ینگ ڈاکٹرز کو تعینات کیا جائے، انسینٹیوز دیے جائیں. دوسری طرف عوام کا یہ کام ہے کہ وہ ان سینٹرز کی طرف رخ ضرور کرے، کم از کم اپنی بیماری کا جو ہے ایک کسی نہ کسی لیول کا جو ڈاکٹر ہے یا ہیلتھ کیئر ورکر ہے اس کو ضرور بتائیں، تاکہ اگر آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے تو آپ کو بر وقت بڑے ہسپتال کی طرف بھیجا جا سکے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فار یور ٹائم. بہت شکریہ. ڈاکٹر مجاہد گیلانی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے نہایت آسان اور جامع انداز میں ہمیں وائرل بخار اور کووڈ کے درمیان فرق، احتیاط اور علاج کے بارے میں آگاہی دی. ڈاکٹر مجاہد گیلانی جیسے ماہرین کی رہنمائی نہ صرف غلط فہمیوں کو خاتمہ کرتی ہے بلکہ معاشرے میں شعور بھی بیدار کرتی ہے. ناظرین، اگر آپ کو آج کا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو کیئر پلس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ صحت سے متعلق ہر اہم معلومات سے باخبر رہیں. میں ہوں عذرا عالم. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خود بھی محفوظ رہیے، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے. اللہ حافظ.